रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र व क़नाअत का नमूना थे, जो कुछ मिल जाता खुशी से खा लेते। कहने लगा कि जब तुम लोग बुसरा की तरफ आ रहे थे तो मैंने देखा कोई पत्थर या दरख्त ऐसा न था जो सजदा के लिए आपके सामने झुक ना गया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अब्दुल्ला बिन जुदान के घर में मैं एक ऐसे मुआहदे में शरीक था कि मुझे इस मुआहदे से दस्तबरदारी के इवज़ सुर्ख ऊँट लेना भी पसंद नहीं। आपकी वालदा चूँकि रास्ते में बीमार थी तो वहाँ पहुँचकर आपकी वालदा मोहतरमा सैयदा आमना बिनते वहब वो वफ़ात पा जाती हैं। चुनांचे उन्हें नहायत एहतराम के साथ अबवा के मुकाम पर उसी बस्ती में ही दफन कर दिया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत के हवाले से ये तीसरा इसका हिस्सा है, या आपको तीसरा एपिसोड भी कह सकते हैं। और हमारी आज की जो गुफ्तगू है वो आपकी वालिदा मोहतरमा की वफ़ात के वाक़े से शुरू होती है। देखिए, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा मदीना का सफ़र करती हैं। इस सफ़र में आपके दादा मोहतरम सरदार अब्दुल मुत्तलिब और उम्मे ऐमन भी शामिल थी। ये चारों जो थे कुछ अरसा मदीना शरीफ के अंदर रहे। वहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी सरदार अब्दुल्ला की कब्र थी। आपके वालिद सरदार अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल थे। आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि सरदार अब्दुल मुत्तलिब की वहाँ कितनी इज़्ज़त और मेहमान नवाजी की गई। अच्छा, जब ये वापस आ रहे हैं तो अबवा का मुकाम ये मदीना शरीफ से कोई ज़्यादा फासले पर नहीं है। सैयदा आमना वापसी पर मक्का मुकरमा से आते हुए रास्ते में बीमार हो जाती हैं। उस ज़माने में मक्का मुकरमा से मदीना शरीफ तक का जो सफ़र था वो 8 दिन का था तकरीबन। अब वहाँ के मुकाम पर जब एक काफ़िला पहुँचता है तो आपकी वालदा चूँकि रास्ते में बीमार थी तो वहाँ पहुँचकर आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा आमना बिनते वहब वो वफ़ात पा जाती हैं। चुनांचे उन्हें नहायत एहतराम के साथ अबवा के मुकाम पर उसी बस्ती में ही दफन कर दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और आपकी जो लौंडी थी सैयदा उम्मे ऐमन, उन्होंने आपको खूब प्यार किया, दिलासा दिया, बड़ी मोहब्बत के साथ मक्का मुकरमा लेके आते हैं। यहाँ पे एक बात और भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, और वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद एक मरतबा अपने एक सफ़र के दौरान अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत फरमाई थी। आपके साथ सहाबा किराम भी थे। आप ख़ुद भी वालदा कब्र को देख कर रोए, आप पर रिक्कत तारी हो गई। और इससे ये अंदाज़ा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा मोहतरमा के साथ कितनी मोहब्बत थी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और वो ये है कि आपके दादा मोहतरम सरदार अब्दुल मुत्तलिब वो अपने पोते से बेहद मोहब्बत करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा पर फ़िदा होते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मुकाम क्या था? आप दीगर बच्चों के मुकाबले इंतहाई साफ़ सुथरे। आपका वक़्त ज़्यादातर अपने दादा के साथ गुजरता और दादा उनको अपने साथ बैठाते, खाना खिलाते, ज़रूरियात का ख्याल रखते। सीरत इब्न हिशाम ने एक वाक़या लिखा है, और वो कहते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ के साए में सरदार अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कालीन बिछा दिया जाता था जिस पर सरदार अब्दुल मुत्तलिब के अलावा और कोई नहीं बैठता था। लेकिन मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बड़ी निराली थी। आप उस कालीन के ऊपर बैठ जाया करते थे और आपके दादा जान आपकी नकलो हरकत देखकर बड़े खुश होते, पोते की पीठ पर हाथ फेरते, प्यार करते, आपसे बातें करके खुश होते। एक दिन ऐसा हुआ कि आपके चाचाओं ने आपको फर्श पर बैठे हुए देखा ना, तो अपने वालिद की इज़्ज़त की पेश नज़र आपको मना किया। कहने लगे, ये देखो ये कालीन जो है ये सिर्फ तुम्हारे दादा जान के लिए है। तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला तो उन्होंने अपने बेटों से कहा, इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं कहना, ये आम बच्चों जैसा नहीं है, इसकी शान बहुत निराली और दूसरों से कहीं मुख्तलिफ है। नाज़रीन इकराम, सरदार अब्दुल मुत्तलिब की उम्र खासी ज़्यादा हो चुकी थी। और फिर एक दिन वो भी आया जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अगले जहान चले जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक़्त 8 साल 2 माह और 10 दिन थी। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने वफ़ात से पहले आपके चचा अबू तालिब को वसीयत की थी कि वो अपने भतीजे की परवरिश अपने
اس کی ذمہ داری سنبھالیں گے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ سردار ابو طالب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد سردار عبداللہ دونوں سگے بھائی تھی، یعنی ان دونوں کی والدہ ایک تھی، باپ بھی ایک تھا، باپ تو سردار عبد المطلب تھے، ان دونوں کی والدہ ایک ہی تھی۔ سردار ابو طالب نے اور ان کی اہلیہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کی والدہ سیدہ فاطمہ، انہوں نے آپ سے خصوصی محبت کی، آپ کی عمدہ تربیت کی، پرورش کی، ہر چند کہ ان کی مالی حالت کو بہت اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مال کے اندر خوب برکت پیدا کر دی۔ اچھا پتہ ہوتا کیا تھا؟ تھوڑا سا کھانا پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اور یہاں ایک بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ مل جاتا خوشی سے کھا لیتے۔ اور پھر ایک دن آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کا سفر کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال کی تھی کہ جب آپ کے چچا سردار ابو طالب شام کے سفر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اچھا جی، بصرہ یہ اس وقت تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا، یہ بڑا قدیم ترین شہر اردن کی اور شام کی سرحد پر واقع ہے، بلا شبہ صدیوں پرانا شہر ہے۔ عزیزوں، میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں نے الحمدللہ اس شہر کی سیر کی ہوئی ہے۔ میں نے یہاں پتھر کے دروازے دیکھے ہیں جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں ہیں، میں نے یہاں پر بحیرہ راہب کی خانقاہ بھی دیکھی۔ تو آپ کے چچا سردار ابو طالب جس وقت شام جانے کے لیے تیار ہوئے نا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذرائے محبت آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب بصرہ پہنچے تو بحیرہ راہب اپنی خانقاہ سے نکل کر قریش کے قافلے میں آ جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، یہ اللہ رب العزت کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گا۔ لوگوں نے بڑا تعجب سے پوچھا، کہنے لگے بحیرہ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ تو بحیرہ نے عزیزو جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ کہنے لگا کہ جب تم لوگ بصرہ کی طرف آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ تھا جو سجدہ کے لیے آپ کے سامنے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں صرف اللہ کے نبی ہی کو سجدہ کرتی ہیں، اور ہاں ان کی پشت مبارک پر ختم نبوت کی مہر بھی ہے۔ اور ہماری کتابوں میں اس کی نشانی اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس کبوتری کے انڈے کے برابر یا اس سے کچھ بڑا ابھرا ہوا گوشت ہے۔ میں اس نبوت کے ذریعے بھی آپ کو پہچانتا ہوں۔ عزیزو، بحیرہ راہب جو ہے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے قافلے والوں کی دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا، اور پھر اس نے سردار ابو طالب سے کہا کہ ان کو شام کے علاقے میں نہ لے جائیں کیونکہ انہیں یہودیوں اور رومیوں سے ڈر ہے۔ اور جہاں تک سردار ابو طالب کا تعلق ہے، انتہائی سمجھدار دور اندیش انسان تھے۔ انہوں نے راہب کا مشورہ مان لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قافلہ مکہ جا رہا تھا اور ان کے ساتھ آپ کو مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ ناظرین، اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا بچپن جو ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نہایت پاکیزہ صاف ستھرا تھا۔ آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ آپ بتوں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکے والے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے، ان کے نذرانے کھاتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، نہ آپ نے ان کے نذرانوں میں سے کبھی کوئی کھانا کھایا ہے۔ آپ کے رشتہ دار، آپ کے اہل محلہ، آپ کے ہمسائے آپ سے شدید محبت کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں چند قیراط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائیں۔ اچھا، قیراط جو ہے وہ دینار کا ایک 24واں حصہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بکریاں چرانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نبی نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 20 سال کی ہوتی ہے تو اس وقت عرب کے 2 بڑے قبائل بنی کنانہ اور بنو قیس کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ قریش جو تھے وہ بنو کنانہ کی شیخ تھے۔ قریش کی قیادت ابو سفیان کے والد حرب بن امیہ بن عبد الشمس کے ہاتھ میں تھی۔ اچھا، جس وقت لڑائی شروع ہوتی ہے تو بنو قیس کا شروع میں لڑائی میں
اس کا پلڑا بھاری تھا، لیکن اختتام پر قریش جیت جاتے ہیں۔ اس جنگ میں چونکہ حرم اور حرمت والے مہینے دونوں کی حرمت اس کو پامال کیا گیا تھا، اس لیے یہ جنگ حرب فجار یعنی نافرمانی والی جنگ کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرم اور حرمت والے مہینے دونوں کی اس کے اندر عزت جو ہے اس کو پامال کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اس جنگ کے اندر براہ راست شرکت نہیں فرمائی، بس آپ اپنے چاچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ حلف الفضول، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا یہ بھی ایک بہت انتہائی تابناک فیصلہ اور انتہائی اہم جو آپ کی زندگی کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ دیکھیے، یمن اس کا ایک شہر آج بھی ہے، زبید اس کا نام ہے۔ اچھا، زبید کا ایک تاجر سامان تجارت لے کر مکہ مکرمہ آتا ہے، اور مکہ مکرمہ اس زمانے میں آج بھی بہت بڑا تجارت کا مرکز ہے۔ مکہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کا نام تھا عاص بن وائل۔ اس نے اس تاجر سے اپنا سامان خرید لیا، لیکن قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ اچھا جی، اس نے بڑی کوشش کی، اس کے پاس جاتا رہا، منت سماجت، اس نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا، لے لو ناد۔ اور اس کے بعد زبیدی جو ہے وہ شاعر تھا، شاعر تو ہر گھر میں ہوتا تھا نا، اس نے بیت اللہ شریف کے سامنے دعائی دی۔ اس نے کہا مکے والوں، عاص نے میرے مال کی قیمت دینے سے انکار کر دیا ہے، میرے لیے مدد کرو۔ اب کیا کیا اس نے؟ بنو عبدالدار کے پاس جاتا ہے، بنو مخزوم کے پاس جاتا ہے، بنو جمحہ کے پاس جاتا ہے، بنو عدی سے جاتا ہے، مدد کی درخواست کرتا ہے۔ مگر کہنے لگے بھائی یہ عاص بن وائل اتنا بڑا آدمی ہے، ہم اس کی مخالفت مول نہیں لے سکتے۔ تو عاص بن وائل چونکہ اس کا تعلق قریش کے 10 بڑے قبائل میں سے تھا، بنو سہم اس کا قبیلہ تھا۔ جب زبیدی کو اندازہ ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ عاص بن وائل سے کے ڈر سے، اس کی شر کی وجہ سے اس کی مدد نہیں کر رہے، تو چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ شاعر تھا، تو اس نے پتہ کیا کیا؟ جبل ابو قبیس مکہ کا سب سے بڑا پہاڑ، اس کے اوپر چڑھ گیا، بڑے درد انگیز آواز میں، بلند آواز سے کچھ اشعار پڑھے، اپنی مظلومیت کی داستان بیان کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے 12 چچا تھے، اور ان میں ایک چچا ان کا نام تھا زبیر بن عبد المطلب۔ جب انہوں نے زبیدی کی دعائی سنی نا تو ہاشمی خون تھا، ہاشمی خون سب سے کائنات کا اعلیٰ اور افضل خون۔ یہ سگرانہ جو ہے یہ ہمیشہ مظلوموں کے حمایت میں پیش رہتا تھا۔ اس نے پتا کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، توجہ دلائی، کہنے لگے یار اس مسکین کا کیوں نہیں ادا کرتے؟ عاص بن وائل کو مجبور کیا گیا اور اس نے زبیدی کا حق ادا کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا عزیزو کہ عبداللہ بن جدعان، اس کے گھر کے اندر ایک تاریخی اجتماع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ عبداللہ بن جدعان جو تھا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتے میں چچا لگتا تھا، بڑا ہی امیر آدمی تھا۔ اس کے گھر میں بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اجتماع کے اندر شریک تھے۔ اس اجتماع کے اندر عہد کیا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو بھی مظلوم ہوگا، چاہے وہ مقامی باشندہ ہو، باہر کا آدمی ہو، اس کی مدد کی جائے گی، اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اس معاہدے کے بارے میں میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں میں ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس معاہدے سے دستبرداری کے عوض سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں۔ یعنی مراد یہ تھی کہ مجھے یہ معاہدہ بڑا پسند ہے، میں چاہوں گا کہ میں غریبوں کی، مظلوموں کی، محتاجوں کی ان کی مدد کرتا رہوں گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اب بھی مجھے اس قسم کے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور لبیک کہوں گا۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جوانی بالکل بے داغ اور ہر قسم کے عیوب سے مکمل پاک تھے۔ آپ نے کبھی گانے بجانے کی کسی محفل میں شرکت نہیں فرمائی اور نہ ہی کسی فضول کام کے اندر حصہ لیا۔ ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر نبی علیہ السلام کا میدان تجارت کے اندر آنا، آپ کا اخلاق اور آپ نے تجارت کس طریقے سے کی، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔